تو ہمیں خاص طور سے رمضان المبارک کے مہینے کے اندر بہت زیادہ دعا کے مانگنے کا اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے صاف طور سے فرمایا ہے کہ جب انسان دعا کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو قبول فرماتے ہیں۔ ایک آیت کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا وقال ربکم ادعونی استجب لکم، کہ میرے بندو تم مجھ سے مانگا کرو، تم مجھ سے پکارا کرو، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ کہ دعا کے لغوی معنی آتے ہیں پکارنے کے، دعا کے لغوی معنی آتے ہیں بلانے کے، اور اصطلاح شریعت کے اندر دعا کہا جاتا ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنے آپ کو کمتر سمجھتے ہوئے درخواست کرنا، کسی چیز کا مطالبہ کرنا، اس کو دعا کہا جاتا ہے۔ اور ناظرین میں آپ کو بتاؤں قرآن و حدیث کی روشنی کے اندر کہ دعا مانگنے کا سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ جب آدمی دعا مانگے تو پہلے دونوں ہاتھ اپنے سینے کے مقابل میں کر لے، اپنے سینے کے مقابل میں کرے، اور دونوں ہاتھوں کے درمیان میں ذرا فاصلہ رکھے، اور پھر اس کے بعد میں سب سے پہلے اللہ رب العزت کی تحمید یعنی اللہ رب العزت کی تعریف اور بڑائی بیان کرے، اور پھر اس کے بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے، پھر اس کے بعد میں جو کچھ بھی مانگنا چاہے اپنے لیے مانگے۔ جب یہ ساری دعا مانگ لے تو دعا مانگنے کے بعد میں اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے چہرے پر یوں پھیر لیا کرے۔ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਰੀਸੈਂਟ ਟਾਈਮਸ। ਮੈਂ ਮਾਮੂਨ ਰਸ਼ੀਦ ਅੱਜ ਫੇਰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਮਜ਼ਾਨ ਸਪੈਸ਼ਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦਾ। ਅੱਜ ਜਿਸ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਰਮਜ਼ਾਨ ਪਾਕ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਜੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਆ ਕੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਰਖਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਮਤਲਬ ਮਹੱਤਤਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਆ ਦੀ ਕਬੂਲੀਅਤ ਦੇ ਜੋ ਚਾਂਸਿਸ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਔਰ ਉਹ ਦੁਆ ਕਿਵੇਂ ਮੰਗੀਏ ਔਰ ਉਹਦੀ ਕੀ ਫਜ਼ੀਲਤ ਹੈ, ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਆ ਮੰਗਣ ਦੀ ਕੀ ਫਜ਼ੀਲਤ ਹੈ, ਉਸ ਸਾਰੀ ਮਤਲਬ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਫਤੀ ਨੂਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਤੇ ਜਾਣਾਂਗੇ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮਾਈਕ ਪਾਸ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਜੋ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਆਮਿਰ ਸੁਹੇਲ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਨਸਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹ ਜੋ ਇਨਾਮ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗੇ ਮੁਫਤੀ ਨੂਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਔਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਜ ਦੇ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਉੱਪਰ। मुफ्ती साहब, सब तो पहले तो जी मैं वेलकम कहूँगा थोनू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत इस्तकबाल है हमारे जो चैनल का ये प्रोग्राम है रमज़ान स्पेशल में। थैंक यू। सबसे पहले मैं जी अपने भाई मामून रशीद का बेहद शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने इस माह मुक़द्दस के अंदर इस दीनी इशाअत के कामों के अंदर हिस्सा लिया है और इसको पूरी दुनिया के लेवल पर दीनी कामों को फैलाने के लिए एक ज़रिया इन्होंने बनाया है। मैं इनका बेहद शुक्रगुज़ार हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद व अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान। वअन अबी हुरैरह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु यक़ूल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा दख़ल शहरु रमज़ान फ़ुतिहत अबवाबुस समा व ग़ुल्लिक़त अबवाबु जहन्नम व सुलसिलतिश शयातीन मुत्तफ़क़ुन अलैहि अख़रजहुल बुख़ारी। व क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ाकिरुल्लाहि फ़ी रमज़ान मग़फ़ूरुन लहू वसाइलुल्लाहि फ़ीही ला यख़ीबु रवाहु तबरानी वल बैहक़ी सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुहतरम नाज़रीन व सामिईन, आज के हमारे इस प्रोग्राम का जो उन्वान है वो है रमज़ानुल मुबारक की फ़ज़ीलत, और इस रमज़ानुल मुबारक के महीने के अंदर ख़ास तौर से जो दुआ की अहमियत है और दुआ की जो फ़ज़ीलत है वो इस आज के प्रोग्राम का उन्वान है। मैं कोशिश करूँगा कि इन कुरान और हदीस की रोशनी में रमज़ानुल मुबारक की अहमियत पर और ख़ास तौर से दुआ की अहमियत पर और दुआ की फ़ज़ीलत पर कुछ रोशनी डाल सकूँ। इस वक्त जैसा कि नाज़रीन मैंने आप हज़रात के सामने कुरान करीम की तिलावत की है, इस आयत के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रमज़ानुल मुबारक के महीने का तारुफ़ करवाया है।
اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ جو رمضان المبارک کا مہینہ ہے یہ حقیقت میں وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے کے اندر اللہ رب العزت نے قرآن کریم کو نازل فرمایا ہے۔ اس آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کریم کا تعلق خاص طور سے رمضان المبارک کے مہینے کے ساتھ وابستہ ہے۔ اس لیے ہم مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ وقت کو قرآن کریم کے ساتھ لگائیں، چونکہ اس مہینے کے اندر خاص طور سے اللہ رب العزت نے قرآن کریم کو نازل فرمایا ہے۔ اور آگے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، کہ یہ جو قرآن کریم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کے اندر نازل فرمایا ہے یہ تمام لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ اور اس کے بعد میں نے آپ حضرات کے سامنے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی 2 مبارک حدیثیں تلاوت کی ہے۔ ایک حدیث پاک کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رمضان المبارک کے مہینے کی اہمیت اور اس کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے یوں ارشاد فرمایا اذا دخل شہر رمضان، کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ داخل ہوتا ہے فتحت ابواب السماء، تو اللہ رب العزت آسمان کے دروازے کو کھول دیتے ہیں، وغلقت ابواب جہنم، اور جہنم کے دروازوں کو اللہ رب العزت بند کر دیتے ہیں، وسلسلت الشیاطین، اور اللہ رب العزت اس رمضان المبارک کے مہینے کے اندر شیاطین کو زنجیروں سے جکڑ دیتے ہیں۔ یہ خاص اس مہینے کی فضیلت اور اہمیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ اسی طریقے سے ایک دوسری حدیث پاک کے اندر بھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس رمضان المبارک کے مہینے کی اہمیت اور فضیلت کو یوں بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا الصلوات الخمس والجمعۃ الی الجمعہ ورمضان الی رمضان مکفرات لما بینہن اذا اجتنب الکبائر، رواہ مسلم۔ اس حدیث کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے۔ اس حدیث پاک کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رمضان المبارک کے مہینے کی اہمیت اور فضیلت کو بیان کرتے ہوئے یوں ارشاد فرمایا کہ جو آدمی 5 وقت نمازوں کا اہتمام کرے اور جمعے کی نماز سے لے کر دوسرے جمعے کی نمازوں کا اہتمام کرے اور ایک رمضان سے لے کر دوسرے رمضان کے مہینوں کے دنوں کے اندر روزہ رکھنے کا اہتمام کرے، تو مسلمانوں کا روزہ رکھنا اور 5 وقت کی نماز کا ادا کرنا یہ ان کے گناہوں کے لیے کفارہ کا سبب بن جاتا ہے، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ جب وہ گناہ کبیرہ کے ارتکاب سے احتیاط کرے، جبکہ وہ گناہ کبیرہ سے بچنے کا اہتمام کرے۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو آدمی رمضان المبارک کے مہینوں کے اندر روزہ رکھنے کا اہتمام کرتا ہے اور اسی طرح سے 5 وقتہ نمازوں کے پڑھنے کا اہتمام کرتا ہے تو اللہ رب العزت ان کے صغائر کو معاف فرما دیتے ہیں، لیکن کبائر کے گناہ کو معاف کرنے کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ کبیرہ گناہوں سے بچنے کا اہتمام کریں۔ آج کے ہمارے اس پروگرام کے اندر جو ایک اہم عنوان رکھا گیا ہے وہ ہے کہ اس رمضان المبارک کے مہینے کے اندر دعا کی اہمیت کیا ہے اور دعا کس طریقے سے مانگی جائے، دعا مانگنے کے آداب اور دعا مانگنے کا طریقہ کیا ہے اور دعا کی اہمیت اور فضیلت کیا ہے۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مبارک حدیث تلاوت کی ہے۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ذاکر اللہ فی رمضان مغفور لہ، کہ جو شخص رمضان المبارک کے مہینے کے اندر اللہ رب العزت کو یاد کرتا ہے، اللہ رب العزت کا ذکر کرتا ہے، تو اللہ رب العزت کے ذکر کرنے کی وجہ سے، یاد کرنے کی وجہ سے اللہ رب العزت ان کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، اللہ رب العزت ان کے گناہوں کو بخش دیتے ہیں۔ اور آگے فرمایا وسائل اللہ فیہ لا یخیب، کہ جو رمضان المبارک کے مہینے کے اندر اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرتا ہے اور اللہ رب العزت سے دعا مانگنے کا اہتمام کرتا ہے تو اس رمضان المبارک کے مہینے کی برکت کی نسبت کی بنیاد پر اللہ رب العزت اس کو بامراد بناتے ہیں، اس کو نامراد نہیں بناتے ہیں۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ہمیں رمضان المبارک کے مہینے کے اندر خاص طور سے دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بہت زیادہ دعا مانگنے کی اہتمام کی تاکید و تلقین فرمائی ہے۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جب تم نماز پڑھا کرو تو تم اس میں سب سے پہلے اللہ رب العزت کی تحمید یعنی اللہ رب العزت کی حمد و ثنا بیان کیا کرو، اور اس کے بعد میں درود شریف، اور پھر تم جو چاہو اپنے لیے مانگو وہ مانگ لیا کرو۔
اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ دعا کس طریقے سے مانگی جائے۔ دعا مانگنے کا مستحب اور سنت طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آغاز ہم اللہ رب العزت کی تحمید سے کریں، سب سے پہلے اللہ رب العزت کی تعریف کریں، پھر اس کے بعد میں درود شریف پڑھیں، پھر اس کے بعد میں اپنے لیے یا ساری امت کے لیے جو بھی دعا مانگنی چاہے اس کے بعد مانگیں۔ بہت سے حضرات دعا کے آغاز میں اللہم صلی علی محمد یعنی درود شریف سے دعا کا آغاز کرتے ہیں، لیکن بہتر اور مستحب طریقہ وہی ہے کہ جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ اسی حدیث کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کرنے کے بعد ایک اور امام ترمذی نے روایت نقل کی ہے۔ وہ صحابی فرماتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کو نقل کیا تو اسی درمیان ایک صحابی آئے، اور آنے کے بعد میں انہوں نے نماز ادا کی، اور نماز ادا کرنے کے بعد میں وہ دعا کرنے لگے، یا اللہ مجھے معاف فرما دے، یا اللہ مجھ پر رحم فرما دے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم نے جلد بازی سے کام لیا، تم کو چاہیے کہ پہلے تشہد میں اللہ رب العزت کی تعریف کرتے، پھر اس کے بعد میں درود شریف پڑھتے، پھر اس کے بعد میں تم جو کچھ مانگتے اپنے لیے مانگتے۔ وہ صحابی نقل کرتے ہیں کہ اس کے بعد میں ایک صحابی اور آئے، اور انہوں نے آنے کے بعد سب سے پہلے نماز ادا کی، اور تشہد میں سب سے پہلے انہوں نے اللہ رب العزت کی تحمید، اللہ رب العزت کی بڑائی بیان کی، اور پھر اس کے بعد میں درود شریف پڑھا، پھر اس کے بعد میں اپنے لیے دعائیں مانگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ منظر دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے، اور آپ نے فرمایا کہ تم جو کچھ اب مانگو گے وہ دعائیں تمہاری قبول کی جائے گی۔ قرآن کریم کے اندر بھی اللہ رب العزت نے دعا کی بڑی اہمیت اور دعا کے قبول ہونے کا وعدہ بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ جب آپ سے میرے بندے میرے متعلق دریافت کرے، پوچھے، تو آپ یہ فرما دیجئے فَإِنِّي قَرِيبٌ، میں تو بہت قریب ہوں، یعنی اپنے علم کے اعتبار سے بہت قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، اور میں دعا کرنے والوں کی دعا کو قبول کرتا ہوں جب وہ دعا کرتے ہیں، جب وہ مجھے پکارتے ہیں۔ اس آیت کے اندر آپ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے دعا کے قبول کرنے کا وعدہ بیان فرمایا ہے۔ اسی وجہ سے علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ جو قرآن کے مفسر ہیں، انہوں نے یہاں پر یہ نقطہ لکھا ہے کہ اب ہمارے ذہنوں کے اندر یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ بعض مرتبہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ دعائیں مانگتے ہیں لیکن فوری طور پر ان کی دعائیں قبول نہیں کی جاتی ہے، تو جب ان کی دعائیں قبول نہیں کی جاتی ہیں تو وہ پھر اللہ رب العزت کے بارگاہ میں اپنے سر کو سجدہ کرنے کے بجائے وہ روٹھ جاتا ہے اور پھر ناراض ہو جاتا ہے، اور پھر وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ رب العزت تو ایک طرف کہتا ہے کہ جب بندہ دعا کرتا ہے تو میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں، لیکن میری دعا قبول کیوں نہیں ہوتی؟ تو یہاں پر مفسرین نے اس کے کئی جواب دیے ہیں۔ ایک جواب تو یہاں پر یہ دیا ہے کہ یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ، یہاں پر اجیب طاعت کے معنی میں ہے، اور قربت سے مراد ثواب دینے کے ہے، اس لیے یہاں پر کوئی اعتراض نہیں۔ اور دوسرا جو اس اعتراض کا جواب دیا ہے وہ بہت واضح ہے، جو ہر کسی کے سمجھ میں آ سکتی ہے۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ اصل میں یہاں پر یہ بیان فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ جب انسان کسی چیز کی دعا کرتا ہے یا اپنے لیے دعا مانگتا ہے تو اگر اس کے مقدر میں اس امر کا مل جانا مقدر ہوتا ہے تو اللہ رب العزت اس امر کو اس کو دے دیتے ہیں، یعنی اس کی دعائیں قبول ہو جاتی ہیں۔ لیکن اگر مقدر میں اس امر کا مل جانا نہیں ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول نہیں کرتے۔ لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ اس کی دعا سرے سے قبول ہی نہیں کی جاتی۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ جب آدمی دنیا کے اندر دعا کرتا ہے اور بظاہر اس کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میری دعا قبول نہیں ہو رہی، لیکن حالانکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کے دعا مانگنے کا ثواب اللہ رب العزت اس کو آخرت میں عطا فرمائیں گے۔ یا پھر یہ کہ اس کے اوپر جو بہت بڑی آنے والے دنوں کے اندر جو مصیبت اور پریشانیاں آنے والی ہوتی ہے، اللہ رب العزت اس دعا کے بدولت اس مصیبت کو اور اس پریشانی کو اٹھا لیتے ہیں۔ تو ہمیں خاص طور سے رمضان المبارک کے مہینے کے اندر بہت زیادہ دعا کے مانگنے کا اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے صاف طور سے فرمایا ہے کہ جب انسان دعا کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو قبول فرماتے ہیں۔ ایک آیت کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، کہ میرے بندو تم مجھ سے مانگا کرو
تم مجھ سے پکارا کرو، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ ناظرین، میں یہاں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دعا کے لغوی معنی آتے ہیں پکارنے کے، دعا کے لغوی معنی آتے ہیں بلانے کے، اور اصطلاح شریعت کے اندر دعا کہا جاتا ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنے آپ کو کمتر سمجھتے ہوئے درخواست کرنا، کسی چیز کا مطالبہ کرنا، اس کو دعا کہا جاتا ہے۔ اور دعا کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ جو آدمی اپنے گناہوں سے نادم ہو کر، اپنے گناہوں سے شرمندہ ہو کر، اپنے گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے تو اللہ رب العزت ان کے گناہوں کو اس طرح معاف فرما دیتے ہیں کہ جیسے کہ اس نے پہلے اس گناہ کو کیا ہی نہ ہو۔ تو ناظرین، ہمیں چاہیے کہ اس رمضان المبارک کے مہینے کے اندر ہم خوب سے زیادہ دعا مانگنے کا اہتمام کریں، اپنے لیے بھی مانگے، اپنی امت کے لیے مانگے، سارے جہان کے لیے مانگے، بلکہ اس وقت جو مسلمانوں کے خلاف جتنی سازشیں رچی جا رہی ہے مسلمانوں کے خاتمے کی اور اسی طریقے سے امن و امان کو خراب کرنے کی، ان تمام چیزوں کے بارے میں ہمیں دعا مانگنی چاہیے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بہت زیادہ اہتمام کے ساتھ امت کو دعا کے مانگنے کے تاکید اور تلقین فرمائی ہے، ہمیں بھی اسی طریقے سے دعا مانگنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ باقی مصطفیٰ، آپ کا ایک کوشچن جو اینڈ میں ہوتا ہے نا ہمارا، مطلب کیا ایسا کوشچن آج کا اس ٹاپک پہ آپ پوچھنا چاہو گے؟ ناظرین، میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آج کے ہمارے اس پروگرام کے اندر یہ سوال رکھا گیا ہے کہ دعا کس طریقے سے مانگی جائے، یعنی دعا مانگنے کا آداب اور اس کا طریقہ کیا ہے۔ تو ناظرین، میں آپ کو بتاؤں قرآن و حدیث کی روشنی کے اندر کہ دعا مانگنے کا سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ جب آدمی دعا مانگے تو پہلے دونوں ہاتھ اپنے سینے کے مقابل میں کر لے، اپنے سینے کے مقابل میں کرے اور دونوں ہاتھوں کے درمیان میں ذرا فاصلہ رکھے، اور پھر اس کے بعد میں سب سے پہلے اللہ رب العزت کی تحمید یعنی اللہ رب العزت کی تعریف اور بڑائی بیان کرے، اور پھر اس کے بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے، پھر اس کے بعد میں جو کچھ بھی مانگنا چاہے اپنے لیے مانگے۔ جب یہ ساری دعا مانگ لے تو دعا مانگنے کے بعد میں اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے چہرے پر یوں پھیر لیا کرے، یہ سب سے بہتر طریقہ ہے دعا مانگنے کا۔ تو آج کے اس ٹاپک کے اندر یہ ساری باتیں مکمل طور پر آ گئی ہیں کہ دعا کس طریقے سے مانگی جائے، دعا مانگنے کیا طریقہ ہے اور دعا کس طرح سے مانگی جائے۔ شکریہ، بہت بہت شکریہ مصطفیٰ، آپ نے سب سے پہلے ٹائم نکالا، یہاں پہ آئے ہمارے اسٹوڈیو میں اور ہمارے آڈینس سے آپ روبرو ہوئے، اس کے لیے سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا۔ شکریہ۔ میں بھی بہت شکر گزار ہوں بھائی ممرون رشید صاحب کا کہ انہوں نے بہت ہمت کے ساتھ، بہت ہی لگن کے ساتھ، بہت ہی جد و جہد کے ساتھ اس کام کو انہوں نے شروع کیا ہے۔ اللہ رب العزت ان کے اس کام کو قبول فرمائے اور اشاعت دین کا ہم سب کو ذریعہ بنائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ شکریہ سر۔ ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਦੁਆ ਮੰਗਣ ਦਾ ਜੋ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਅਸਲ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਆ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵੇਗੀ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ, ਉਹ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਆਡੀਅנס ਜੋ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹਣ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਫਜਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਜਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਹਨੂੰ ਕਲੋਜ਼ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਸਾਡੇ ਉਲਮਾ ਹਜ਼ਰਾਤ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸੱਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੀਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਔਰ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਜੋ ਮੁਬਾਰਕ ਮਹੀਨਾ ਹੈ ਇਹਦੀ ਨਿਸਬਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਨਾ ਇਬਾਦਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਨਮਾਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਦੁਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਤਰਾਵੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਰੋਜ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੱਸ ਦੇਣ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਉਲਮਾ ਹਜ਼ਰਾਤ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਜੋ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਵابستہ ਹਨ ਔਰ ਬਿਲਾ ਤਾਖੀਰ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਡੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਆਡੀਅנס ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਕੁਛ ਜੋ ਲੋਕ ਸਾਡਾ ਤਾਵਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਾਵਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਉਰੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਜੋ ਹੈ ਇੱਕ ਆਲਿਮ ਸਾਹਿਬ ਉਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਨਾਮ ਲਊਂਗਾ ਦ ਬ੍ਰਾਂਡਸ ਜੋ ਪਰਫਿਊਮਸ ਦੀ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਹੈ ABC ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਹੈ, ਸੀਡੋ ਸਕਿੱਲ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਔਰ ਸ਼ਾਨ ਦਿੱਲੀ 6 ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਹੈ
ਔਰ ਅਲੀ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਮਤਲਬ ਲੋਕ ਨੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਤਾਵਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜੋ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਹੈ, ਰੀਸੈਂਟ ਟਾਈਮ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੈ, ਜੋ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮਤਲਬ ਇਸ ਟਾਈਮ ਆ ਕੇ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਜੋ ਸਾਥੀ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਨ ਦਾ ਐਂਡ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੇਜ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਲਓ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੀਨ ਦੀ ਨਿਸਬਤ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਊਗੀ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਨਿਸਬਤ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਪੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੂਗੀ। ਸਾਡਾ ਜੋ ਪੇਜ ਹੈ ਰੀਸੈਂਟ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੋ ਹੈ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਰੀਸੈਂਟ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਹੈ YouTube ਦੇ ਉੱਪਰ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਪੇਜ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਧੀਆ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ। ਇਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਫੇਰ ਇਸੇ ਟਾਈਮ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਔਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸ਼ਬ ਖੈਰ।